الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. یقیناً انسان بہت زیادہ کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو خوب بخیلی اختیار کرتا ہے، نہایت بخیل بن جاتا ہے. ہاں، ان نماز پڑھنے والوں کا معاملہ اس سے کچھ الگ ہے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، جن کے اموال میں ایک متعین حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو مانگنے والے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جن کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن مانگتے نہیں. ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے جو جزا و سزا کے دن کو سچ جان کر سچ مانتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یقین جانو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسا نہیں کہ اس سے بے فکری برتی جائے. پروردگار کے عذاب سے مطمئن رہنا بالکل مناسب نہیں. ہاں، ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، شرمگاہ کا استعمال اپنی بیویوں پر اور اپنی باندیوں پر تو کرتے ہیں، اور یقین جانو اس طرح تعلق قائم کرنے پر ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. لیکن جو شخص اس کے علاوہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہی ہے وہ لوگ جو حد سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. حد سے گزرے ہوئے لوگ یہی ہیں.
उन लोगों का मामला अलग है जो अपनी अमानतों और अपने किए हुए वादों का पास रखते हैं, जो अपनी गवाहियों को ठीक ठीक अदा करते हैं, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यही है वो लोग जो बागात के अंदर इज़्ज़त और इकराम के साथ रहेंगे, जन्नतों के अंदर इज़्ज़त के साथ उनका रहना होगा। ये बात पिछली तफसीर के अंदर मेरे अजीज़ों आ चुकी थी कि इंसान की फितरत के अंदर है कम हौसला होना, उसको कम हौसला पैदा किया गया है। उसका मामला अजीब व गरीब है कि जब इसको कोई बुराई पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और अगर इसको कोई भलाई पहुंचती है तो खूब बखीली इख्तियार करते हैं। हालांकि इंसान के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं कि वो अपनी इस फितरत को अपने अंदर बाकी रखे, बल्कि उसको ऐसे औसाफ इख्तियार करने हैं जिन औसाफ के साथ मुत्तसिफ होने की वजह से इसकी ये फितरत दब जाए। चुनांचे अगर कोई आदमी बिल्कुल कम हौसले वाला हो कि बुराई पहुँचे तो सब्र इख्तियार न करता हो, बेसब्री इख्तियार करता हो, वावेला करता हो, लोगों से शिकायतें करता फिरता हो कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह को क्या नहीं मिला, आजमाइश के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ ऐसी हरकत करते हैं। तो अगर कोई आदमी का ये मिजाज है तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। वो लोग जो कम हौसला होते हैं उनका ये मिजाज होता है कि जब कोई बुरी बात उनको पहुंचती है तो सब्र नहीं करते, बेसब्री करते हैं, वावेला करते हैं, और जब इनको कोई भलाई पहुंचती है तो खूब बखीली इख्तियार करते हैं, बखील बन जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में कुछ देते नहीं, तकब्बुर करते हैं। ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे 8 औसाफ मेरे अजीज़ों ऐसे ज़िक्र किए हैं जिन 8 औसाफ के साथ अगर कोई आदमी मुत्तसिफ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हलू और कम हौसला बनने से उसकी हिफाजत करेगा। जब उनको कोई अच्छी बात पहुंचेगी तो वो तकब्बुर नहीं करेंगे और बखीली इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करेंगे, खूब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर खर्च करेंगे। और जब इनको कोई बुराई पहुंचेगी तो उनका मिजाज ऐसा बन जाएगा कि वो बिल्कुल उस पर सब्र कर लेंगे, किसी के सामने कोई वावेला नहीं, बेसब्री का इजहार किसी के सामने नहीं, बल्कि सब्र करेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे। तो अगर कोई आदमी इन मज़कूरा 8 औसाफ के साथ मुत्तसिफ हो गया तो ऐसा आदमी वाक़ियतन दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला सरफराजी से उसको नवाजेगा। पहला वस्फ जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया वो ये है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता हो और नमाज भी इस तरह पढ़ता हो कि उसमें बिल्कुल पाबंदी उसने की हो, ऐसा नहीं कि एक दिन नमाज पढ़ा और एक दिन नमाज पढ़नी छोड़ दी, नहीं, लगातार वो नमाज पढ़ता रहता हो, कई साल हो गए उसको कि कोई नमाज उसकी कज़ा न हुई हो, कज़ा करने की नौबत ही ना आई हो। तो अगर कोई आदमी नमाज अदा करता है और नमाज अदा भी इस तरह करता है कि उसमें हमीशगी होती है, तो ये है वो वस्फ़ अव्वल जिसके साथ मुत्तसिफ होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आदमी की हलू बनने से हिफाजत करता है। दूसरा वस्फ़ जो अल्लाह ने बयान किया वो ये है कि अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उन लोगों को देता है जो उससे पैसे मांगते हैं, और उन लोगों को भी देता है जिनको ज़रूरत बहरहाल होती है लेकिन मांगने से उनको शर्म आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस नेक अमल की वजह से उसको कामयाबी से नवाजेंगे, और हलू और बेसब्रा कम हौसला बनने से अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। तीसरा वस्फ़ मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान किया कि अगर कोई आदमी जज़ा और सज़ा के दिन को सच जानकर सच मानता है,
یہ بات اس کے عقیدے کے اندر ہے کہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اچھا بدلہ دے گا، اگر میں برا کام کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برا بدلہ دے گا. اگر یہ اس کا عقیدہ ہے نہ اس کا دل اس عقیدے سے روشن ہے تو اس وصف کے ساتھ اقتران کی وجہ سے بھی آدمی ہلو بننے سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے. چوتھا وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، سہما رہتا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر دقیقہ، ہر ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اندر اس کی گزرتی ہے، یہ سوچتا رہتا ہے، یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، اور مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ مجھے یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے، بخوبی واقفیت مجھے اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں کہ میرا ہوگا. تو اگر اس طرح کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہو اور یہ سوچتا رہتا ہو کہ میں ہر جگہ ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خصلت ایسی ہے جس خصلت کو اپنانے کی وجہ سے آدمی ہلوع بننے سے محفوظ رہتا ہے، بے صبرہ اور کم حوصلہ بننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 4 وصف میرے عزیزوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے. 5واں وصف اللہ تبارک و تعالیٰ والذین هم لفروجہم حافظون سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، غلط کام کے اندر اس کو استعمال نہیں کرتا، استعمال شرمگاہ کا اس کی جانب سے ہوتا ہے فقط بیویوں پر یا لونڈیوں پر، تو اگر آدمی واقعتاً شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتا، شرمگاہ کا مصرف اس کا محدود ہے حلال چیزوں پر، تو یہ آدمی بھی اپنے اندر ایک ایسا وصف لیے ہوئے ہے جس وصف کی وجہ سے آدمی ہلو بننے سے محفوظ رہے گا. لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہو یا قضاء شہوت کرتا ہو اپنی لونڈیوں کے ساتھ، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، تو آدمی اس اجازت پر عمل کر کے قابل ملامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی قضاء شہوت کو فقط ان 2 مصرف پر منحصر رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرتا، حد سے آگے نہیں بڑھتا، شریعت نے جس بات کی اجازت دی ہے وہی کرتا ہے، شریعت نے جس بات کو ناجائز قرار دیا ہے وہ واقعتاً اس کو ناجائز سمجھتا ہے، تو اس خصلت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز کریں گے، سرخ روح بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے اندر بڑے اکرام کے ساتھ اس کو رہائش عطا فرمائیں گے، اور یہ آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، میرے عزیزوں آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. 5 اوصاف بیان ہو گئے. 6واں وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون سے بیان کیا ہے. اس 6 وصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتا، اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس رکھتا ہے، اس کو توڑتا نہیں، تو یہ بھی ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی بے صبرہ کبھی نہیں بنے گا. اس کو جب کوئی برائی پہنچے گی تو یہ صبر کرے گا، اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرے گا، بے قابو نہیں ہو جائے گا، واویلا نہیں کرے گا، اور جب بھی اس کو کوئی بھلائی پہنچے گی تو اس بھلائی کے پہنچنے کے بعد اگرچہ اس کی فطرت اس کو کہے گی کہ چل تکبر کر لے، چل بخیل بن جا، لیکن وہ بخیلی ہرگز اختیار نہیں کرے گا اور ہرگز وہ تکبر نہیں کرے گا. لیکن یہ ایک وصف ایسا ہے کہ اس کے اندر آج عام و خاص سب کوتا ہیں، سب اس سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں. اگر کسی آدمی کے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. آج کسی کی امانت صحیح سالم ہے ہی نہیں. پہلے کے زمانے میں میرے عزیزوں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو امانتیں ہوتی تھی وہ بالکل محفوظ رہتی تھی، لوگ اس کے اندر ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتے تھے. لیکن آج کا زمانہ کتنا بگڑ گیا ہے
کہ آج کے زمانے کے اندر جس آدمی کے پاس بھی امانت جاتی ہے، وہ عام ہو یا خاص ہو، وہ اس کے اندر خیانت ضرور کرتے ہیں۔ کسی آدمی کی جانب سے اگر کوئی وعدہ پہلے کے زمانے میں نکلتا تھا تو باقاعدہ اس پر تو مہر لگ جاتی تھی، اور پہلے کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی تھی۔ لیکن آج کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدے کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ وعدہ کر رہا ہے لیکن ایک دن اس کو وہ توڑ دے گا۔ کسی کے پاس سے مال لیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں پیسے مہینے کی مثلاً 30 تاریخ کو ادا کر دوں گا، لیکن آدمی اس تاریخ کو پیسے ادا نہیں کرتا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اس وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے یہ آدمی دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا، آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ رسوا ہوگا۔ جو آدمی بھی حقوق العباد کے سلسلے میں بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہے، امانتوں کا لحاظ رکھتا ہے، پاس رکھتا ہے، کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا نہیں، ان کی رعایت کرتا ہے، تو یہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ گزرے گا نا، لوگ اس کو سلام کریں گے اور لوگ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے۔ لوگوں کے دل کے اندر اس آدمی کی محبت پیدا ہو جائے گی، لوگوں کی دعائیں لیتا ہوا وہ چلتا پھرے گا، جس کی وجہ سے یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سرفراز ہوگا۔ بھلا وہ آدمی جو اتنی زیادہ دعائیں لوگوں کے لیے ہوئے پھرتا ہو، اس آدمی کا نقصان بھلا شیطان کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ دشمن اس آدمی کا نقصان بھلا کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے، امانتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، لوگوں کے پیسے دباتا ہے، ظلماً لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، پارٹیاں اڑاتا ہے، تو اس طرح کرنے کی وجہ سے یہ آدمی 1000 لوگوں کی بد دعائیں لے رہا ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا وبال اس پر آئے گا۔ اور یہ فقط اسلام والے دھرم کے ساتھ خاص نہیں میرے پیارو، خواہ اسلامی دھرم ہو، خواہ ہنود والا دھرم ہو، خواہ یہودیت ہو، خواہ نصرانیت ہو، دنیا کا کوئی بھی دھرم تم لے لو، سب کے اندر یہ بات تو تمہیں ضرور ملے گی، اگر لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تم پر بھی تکلیف آئے گی۔ اگر لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، اگر غلط لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا، تو اس غلط برتاؤ کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن تو آدمی روئے گا۔ میں مسجد کے اندر ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تو اس آدمی کا نقصان بالکل پکا اور یقینی ہے۔ یہ فقط اسلامی دھرم کے ساتھ خاص نہیں، تمام دھرموں کے اندر یہ بات تمہیں لکھی ہوئی ملے گی، کتابوں کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آدمی کبھی بھی کسی کا غلط نہ سوچے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، یہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ جو آدمی فراڈ نہیں کرتا، حلال کمائی کرتا ہے، سب کا اچھا سوچتا ہے، یہ بہت زیادہ دعائیں اور رحمتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے پھرتا ہے، اس کا نقصان پھر شیطان نہیں کرتا، اس کا نقصان لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ آدمی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جب حفاظت کرتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر بھی یہ کامیابی پر چڑھتا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی جو سیڑھیاں ہوتی ہے اس پر اس آدمی کا عروج ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس خصلت کو اختیار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی امانت ہو تو اس میں کبھی بھی ہمیں خیانت نہیں کرنی، اور جب ہم کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کا ہم بالکل لحاظ رکھیں، کبھی بھی اس کو توڑیں نہیں۔ جان نکل جاوے صحیح، لیکن کبھی وعدہ توڑنا نہیں ہے۔ جو آدمی یہ وصف اپنے اندر لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دولت اس کو یہ عطا فرماتا ہے کہ جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ جزع نہیں بنتا، بے صبرہ نہیں بنتا، گھبراتا نہیں، اللہ صبر کی طاقت اس کے اندر رکھ دیتا ہے، اور جب وہ آدمی کسی بھلائی کا سامنا کرتا ہے تو بھلائی کی وجہ سے تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، وہ بخیلی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بلند حوصلے سے نوازتے ہیں۔ تو یہ وصف اختیار کرنا چاہیے میرے عزیزو۔ یہ 6واں وصف آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوا۔ 7واں وصف یہ کہ اگر کوئی آدمی گواہی جو اس کی ہوتی ہے، جو کورٹ کچہری وغیرہ کے اندر ادا کی جاتی ہے، اس کو صحیح ادا کرتا ہے تو صحیح گواہی ادا کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں۔
کچہری کے اندر رشتہ دار کو گرفتار کیا گیا، اسلامی کچہری کے اندر تمہارے خون کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے، لیکن اگر اس نے غلط حرکت کی ہے تو تم صحیح گواہی دیتے ہو، غلط گواہی نہیں دیتے۔ تو اگرچہ تمہارے خون کا نقصان ہوتا ہے، اگرچہ تمہاری رشتہ داری کا نقصان ہوتا ہے، لیکن تم اگر صحیح گواہی دو گے، جھوٹ بولو گے نہیں، تو صحیح گواہی دینے کا فائدہ ایک نہ ایک دن تو تم کو ہوگا۔ لہٰذا آدمی ہمیشہ جب بھی گواہی دے تو سیدھی گواہی دے، سچی گواہی دے، صحیح گواہی دے، صریح گواہی دے، اس میں بالکل کوتاہی نہ کرے۔ جو لوگ اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، سامنے رشتہ داری ہو، سامنے تمہارا خون ہو، تم اگر صحیح گواہی دو گے ان کا نقصان ہوگا، پھر بھی تم صحیح گواہی دیتے ہو، تو اس طرح وصف اپنے اندر لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو کامیاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ہلو بننے سے بچائے گا۔ اور آخری وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ 8ویں نمبر کا وصف ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو محفوظانہ طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر آدمی کو ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ اب کسی کو شاید کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا، یہ کہ ابھی 8ویں وصف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، اور پہلا وصف جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، تو یہ تو تکرار ہوئی نا، اور تکرار کرنا ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پر پہلا وصف جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی نماز سے تعلق رکھتا ہے، اور جو دوسرا وصف اللہ نے بیان کیا وہ بھی نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ نے نماز کا تذکرہ 2 مرتبہ کیوں کیا؟ تو نماز کی کچھ شان ہی ایسی ہے، نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کا تذکرہ 2 مرتبہ کیا گیا، اور مفسرین نے دونوں کے درمیان فرق بھی بیان کیا ہے۔ پہلے وصف اور 8ویں وصف کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے جو نماز کا تذکرہ تھا اس کا تعلق ہمیشگی کے ساتھ تھا، اور 8ویں نمبر پر جو نماز کا تذکرہ ہے اس کا تعلق حفاظت سے ہے۔ یعنی پہلے وصف کے اندر جس نماز پڑھنے والے کا تذکرہ کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے اندر وہ ہمیشگی کرتا تھا، کبھی بھی نماز چھوڑتا نہیں تھا۔ تو اس وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور 8ویں وصف کے اندر، وصف حاضہ کے اندر، اس وصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے تو حفاظت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ خشوع نماز کے اندر ہوتا ہے، خضوع نماز کے اندر ہوتا ہے، اچھا لباس آدمی کا ہوتا ہے، سنت لباس پہن کر مسجد کے اندر آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، ٹوپی سر پر ہوتی ہے، عطر سے معطر ہونے کی حالت میں نماز ادا کرتا ہے، ہر لفظ پر غور کرتا ہے، معنی آتا ہے تو معنی کے اندر غور کرتا ہے، صفائی کے ساتھ ہر لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، رکوع بہترین کرتا ہے، سجدہ بہترین کرتا ہے، قیام اس کا بہترین ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز کو اس طرح حفاظت سے ادا کرتا ہے، ہر رکنوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، ہر سجدے کو زبردست طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس طرح نماز کو حفاظت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سرخ رو ثابت ہوتا ہے، اور یہی ہے وہ لوگ جو باغات کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیزو، اولئک فی جنات مکرمون آیت نمبر 35 تک جو تفسیر مجھے کرنی تھی وہ میں نے کر لی، لیکن ان 8 اوصاف کے اندر ایک وصف ایسا ہے جس پر میں کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وصف نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یہاں اس وصف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو آدمی شرمگاہ کو غلط مصرف میں استعمال کرے گا یہ آدمی ضرور بھی ضرور تباہ ہوگا، اس کے لیے یہ حرکت کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، لیکن فقط 2 مصرف ایسے ہیں جن میں شرمگاہ کا استعمال قابل ملامت نہیں۔
لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزو یہ بات بیان کی ہے کہ قضاء شہوت کے لیے اسلام نے 2 ہی ذرائع جائز قرار دیے ہیں. نمبر 1 نکاح اور نمبر 2 ملک یمین. اسلام میں غلام اور باندی کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اعتراض لوگوں کی جانب سے ہوتے ہیں. اسلام پر جہاں اور اعتراضات ہیں، مثلاً وہ تلواروں اور لڑائیوں کے زور سے پھیلا ہے، ویسے ہی ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے معروف و مشہور کہ اسلام میں انسانیت کے حقوق کو بالکل پامال کیا جاتا ہے. انسان کو غلام بنا کر طرح طرح کی خدمت اس سے لی جاتی ہیں، بازاروں میں ان کو فروخت کیا جاتا ہے، ان کو تمام دن کام پر لگا کر پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور خود پیسوں کو اپنی ملک میں رکھا جاتا ہے. ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے کسی جانور کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہو، کہ نہ وہ اپنے نفس کا مالک ہو، نہ اس کا پیسہ اس کی ملکیت کے اندر ثابت ہو سکے، بلکہ اس کی جو کمائی ہوتی ہے تم اپنی ملکیت اس پر ثابت کرتے ہو. ظاہری اور سرسری نظر کے اعتبار سے واقعتاً اگر اس اعتراض کو دیکھا جائے تو یہ بڑا قوی معلوم ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ذرا غور اور فکر سے دیکھا جائے تو اس کی گندگی اور بے اصلیت کا اندازہ آدمی بخوبی لگا سکتا ہے، اور یہ کتنا کھوکھلا اور باطل اعتراض ہے آدمی اچھے طریقے سے اس کو جان سکتا ہے. لہٰذا میرے عزیزو، آپ خود سوچو کہ باغی کی سزا دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ملک کے باغی کو موت کی گھات اتارا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو سزا دی جاتی ہے. اگر کوئی مثلاً ہندوستان کے اندر کوئی آدمی ہو، پاکستان کو سب انفارمیشن پہنچاتا ہو، تو اس کو لوگ دیش دروہی کہیں گے اور لوگ اس کو ٹیررسٹ کہیں گے، اور اس طرح لوگ مار دیں گے یا نہیں مار دیں گے. تو یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ باغی کی سزا دنیا کے اندر موت ہے. اسی طرح کفر بھی احکم الحاکمین کی بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت ہے. اصلاً تو یہ تھا کہ اس کے وجود کو تہہ تیگ کیا جاتا، اور جو آدمی بھی کافر ہو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لڑنے آئے تو اس کو قتل کر دو. یہی چیز بالکل مناسب نظر آتی تھی، کیونکہ یہ بغاوت کر رہا ہے اور بغاوت کی سزا موت ہے. مگر اسلام نے رقیت کا مسئلہ پیش کر کے ایک تو اس کی جان کو محفوظ کر لیا اور کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ایک اس کی صحیح تربیت کا بھی انتظام کر دیا تاکہ وہ بھی کامل مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بن سکیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہمیں دی ہے. حضور نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو اچھے طریقے سے تعلیم دو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اگر کوئی آدمی غور سے دیکھتا ہوگا تو اس کے سامنے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں غلام باندیوں کو تعلیم دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، وہ بھی تو انسانی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چونکہ تعلیم دینے کا حکم لگاتار ثابت ہوتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، اسی لیے لوگوں نے غلام باندیوں کو تعلیم بھی بہت زیادہ دی. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ماضی کے علماء کی سوانح حیات آدمی پڑھے تو لوگوں کو بخوب یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان میں اکثر ایسے ہیں جنہوں نے رقیت کے زمانے میں علم سیکھا اور وہ آج علم کے اس بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ دوسرے لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا اگر اسلام غلام باندیوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا تو کیوں ایسا کہ اسلام کے قدیم علماء میں سے اکثر علماء ایسے ہیں کہ انہوں نے رقیت کے زمانے میں علم سیکھا اور پھر انہوں نے اس علم کو پھیلایا بھی بہت زیادہ. اگر واقعتاً ان پر ظلم ہوتا تو
اس طرح وہ اسلام کو نہ پھیلاتے. لیکن اگر آدمی ماضی کے علماء کی سوانح حیات پڑھے تو اس کو اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان میں اکثر ایسے ہیں جنہوں نے رکیت کے زمانے میں علم سیکھا. معلوم ہوا کہ رکیت دراصل ان کی تربیت تھی تاکہ وہ کامل مسلمان بن جائے. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو غلام باندی کا مسئلہ تھا اور یہ جو سسٹم تھی، یہ ایک ایسی سسٹم تھی جو بر اور بحر کے اندر بالکل معروف تھی، شائع ہو چکی تھی، اور لوگوں کے رگ و ریش کے اندر یہ سسٹم بالکل پیوست ہو گئی تھی. اسی وجہ سے تو غلام باندی کے مسئلے کا اعتراض ابھی اسلام پر ہونے لگا کہ اسلام کے اندر کیوں اس بات کی اجازت تھی. اگر یہ صحیح دھرم ہوتا تو پھر اس طرح حقوق نفس کو پامال کرنے کی باتیں اس کے اندر نہ ہوتی. تو غلام باندی کا مسئلہ اسلام کے اندر کیوں ہے؟ تو یہ تو ہم اعتراض اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر غلام باندی کا نظام نہیں، لیکن پہلے کے زمانے کے اندر یہ نظام بہت زیادہ شائع تھا. روم کے اندر، ایران کے اندر ہر مذہب کے لوگ اس سلسلے کے اندر گھسے ہوئے تھے. لہٰذا بر اور بحر کے اندر یہ سلسلہ معروف اور شائع ہو چکا تھا. اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، جبکہ اس زمانے کے اندر دوسرے دھرم والے غلام باندیوں کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی رکیت کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. بلکہ یہ سسٹم تو ایسی تھی کہ اس کو اسلام بیک اور بن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا. اسی وجہ سے تو بہت سے ایسے کفارے ہیں جن میں غلام آزاد کرنے کا تذکرہ ہے. فلاں گناہ ہو گیا، غلام آزاد کرو. نامناسب قسم کھا لی، غلام آزاد کرو. نامناسب حرکت کی، غلام آزاد کرو. گناہ کیا، غلام آزاد کرو. تو بہت سے ایسے کفارے ہیں جن میں غلام کو آزاد کرنے کا تذکرہ ہے. تو اگر یہ سسٹم واقعتاً اسلام پروموٹ کرتا تو کیوں کفاروں کے اندر کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے؟ قرآن بھرا ہوا ہے. دلیل ہے اس بات پر کہ یہ سسٹم ایسی تھی کہ اسلام اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ پھیل ہی اتنا زیادہ ہو گیا تھا یہ، اور اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اس کو مٹانا مشکل ہو گیا تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹاتے تو لوگ حرج کے اندر پڑ جاتے اور اسلام سے شاید متنفر ہو جاتے. اس لیے کہ مثلاً ہمارے یہاں پر ایک ماحول یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر پر کام والی بائی کو بلاتے ہیں اور ان کے پاس کام کرواتے ہیں. وہ جھاڑو کرتی ہے، پوتا مارتی ہے. اگر مثلاً میں یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ کل سے یہ منع ہے سب کے لیے، کسی کے گھر کے اندر کام والی بائی آئے گی نہیں، خود سے جھاڑو کرنا، خود سے پوتا لگانا، تو شاید مسجد کے باہر لائن لگ جائے گی. ملاقات کے متمنی بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہوں گے یا نہیں؟ اس لیے کہ میں ایک ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں جس مسئلے کی وجہ سے لوگ حرج کے اندر پڑ جائیں گے. میں ایک ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں جس مسئلے کی وجہ سے لوگوں کو حرج ہوگا، اور اس حرج کی وجہ سے لوگ مجھ سے بھی متنفر ہوں گے اور اسلام سے بھی شاید متنفر ہو جائیں. تو اسی وجہ سے رکیت کا یہ مسئلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ اس طرح رائج ہو گیا تھا کہ ہر بر اور بحر کے اندر یہ معروف اور مشہور تھا. اس زمانے میں اسلام کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. لہٰذا اگر اس زمانے میں صراحت کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ اس کو ختم کر دیا جاتا تو لوگ اسلام سے نفرت کرتے اور لوگ حرج عظیم کے اندر پڑ جاتے. اس وجہ سے دیگر ضرورتوں کے پیش نظر اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں اس رواج کے فوائد پر نظر رکھی گئی. دھیرے دھیرے اس کو عدم رواج دیتے ہوئے نصائح اور احکام میں غلام کو آزاد کرنے کے فوائد کو ذکر کرنے کے ذریعے سے. اس زمانے میں رواج بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بہت زیادہ وسیع ہونے کی وجہ سے بالکل اس کو ختم کرنا، لوگوں کو حرج میں ڈالنا اور اسلام سے متنفر کرنا تھا. اس لیے فوائد پر نظر رکھی گئی، دھیرے دھیرے اس کو عدم رواج دیتے ہوئے. اور وہ فوائد کیا تھے؟ وہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے
اور مسلمانوں کی تربیت پائیں گے تو ہماری تربیت کی وجہ سے، ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر بھی آ جائے گی اور یہ لوگ بھی کامل مسلمان بن جائیں گے۔ تو اس فائدے پر نظر رکھی گئی اور اس زمانے میں اس وجہ سے غلام بندی کے سلسلے کو بالکل منقطع نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر منقطع کرتے تو ہوتا یہ کہ لوگ حرج کے اندر مبتلا ہو جاتے اور اسلام سے متنفر ہو جاتے، کیونکہ یہ ایک رواج بن گیا تھا اس زمانے میں۔ اس لیے اس کو دھیرے دھیرے کفاروں کے ذریعے سے، فضیلتیں بیان کرنے کے ذریعے سے، نصیحتوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے اس کو عدم رواج دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اور دھیرے دھیرے اس کے رواج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنا چاہا، اور وقتی طور پر کے لیے جو چند ضرورتیں اسلام کو اس وقت محسوس ہوئی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، اور فوائد پر نظر رکھی گئی۔ وہ یہ کہ اگر ہم ان کو اپنی ملکیت کے اندر رکھیں گے تو ملکیت کے اندر ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ قتل نہیں ہوں گے، اور قتل نہیں ہوں گے تو ان کا بھی فائدہ ہے، اور اس میں ہمارا بھی یہ فائدہ ہے کہ ہم مالیت کے طور پر ان کا استعمال کریں گے، ان سے ہماری خدمتیں ہم پوری کریں گے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور ان کی جان بھی محفوظ ہو، اور انہوں نے جو کفر کیا اس کی سزا ان کو ملے، نیز ہماری تربیت پا کر اچھے مسلمان تاکہ یہ لوگ بھی بن جائے۔ اس فائدے کی وجہ سے رقیت کے مسئلے کو اس زمانے میں جاری ساری رکھا گیا، اور وقتی طور پر کے لیے ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اس سلسلے کو کچھ رواج دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی منشا بالآخر یہی تھی کہ یہ رواج جلد سے جلد ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نفس کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اگر آج بھی غلام بندی کا سلسلہ جاری ہو جائے تو مذہب اسلام یہاں یہی بات ہمیں بتائے گا کہ ہم اس رواج کو بالکل جاری نہ رکھیں، ہم اس رواج کو بالکل ختم کر دے۔ ویسے بھی موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس سے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے، لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہے انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے، لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی یا کسی مرد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ آج کے زمانے کا فتویٰ یہی ہے۔ خیر، یہ تو ایک اعتراض مشہور ہو رہا تھا، اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش میری جانب سے ہوئی ہے۔ بات دراصل اس آیت کے اندر میرے عزیزو یہ بیان ہوئی ہے کہ آدمی کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شرمگاہ کا استعمال وہ کر سکتا ہے صحیح جگہوں پر، اور صحیح جگہیں دو ہیں، نمبر 1 نکاح والی جگہ، نمبر 2 ملک یمین والی جگہ۔ اگر کوئی آدمی ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا آدمی کے لیے ہرگز مناسب نہیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو آیت فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ مذکور ہوئی نے، میرے عزیز و شیخ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جمہور ائمہ اس آیت کے اندر استنماء بالید کو داخل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ سے منی نکالے گا تو وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے۔ ہاتھ سے منی نکالنا بھی آدمی کے لیے جائز نہیں، یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے جس سے بچنا آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلکہ اس بات کی صراحت تو ابو حیان الاندلسی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر کی ہے، اور شیخ قرطبی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ تَحْرِیمِهِمْ، لہٰذا ہاتھ سے منی نکالنا یا کوئی اور طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے اچھا ذریعہ اور وسیلہ اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے پر تو وہ یہ ہے کہ آدمی بد نظری سے بچ جائے۔ دیکھو میرے عزیزو، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف جب نظر کی شہوت کے ساتھ، پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی، پھر اس مرحلے کے بعد اس نے وہ کرتوت کیے جو سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، مذکور ہے، منقول ہے۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کے چہرے ہی کو نہ دیکھتی اور بد نظری سے بچ جاتی تو کیا اتنی رسوائی اس کو اٹھانی پڑتی؟ لیکن چونکہ اس نے بد نظری کی نے، اس بد نظری کرنے کی وجہ سے اس کا اپنی ذات پر قابو نہ رہا،
اور ذات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے آج بھی قرآن کے اندر زلیخا کی بدعمالی کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے دن تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھے۔ بد نظری کرے گا تو یہ اس کو پہنچا دے گا اور گناہ کرنے پر، اور ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے آدمی واقعتاً رسوا اور ذلیل ہوگا۔ داؤد علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت کی تھی مستقل طور پر کہ بیٹے، شیر اور سانپ کے ساتھ صحبت اختیار کر لو، کوئی حرج نہیں۔ شیر اور سانپ کے ساتھ صحبت اختیار کر لو، کوئی حرج نہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ پھرو، کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی بھی کسی عورت کے قریب ناحق طریقے سے مت جانا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر عورت کے پیچھے تم جاؤ گے تو اس میں تمہاری واضح ہلاکت ہے۔ شیر اور سانپ کی صحبت اختیار کرو گے تو بہت تو ان کی صحبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے تم کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ کہ تم مر جاؤ گے۔ آخرت کے اندر تو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے اس کی وجہ سے، لیکن اگر عورت کے ساتھ غلط صحبت تم نے اختیار کی اور عورت کے قریب تم ہوئے نے، تو اس غلط قربت کی وجہ سے اور اس غلط صحبت کی وجہ سے موت پر تمہارا کام تمام نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد جہنم کے اندر تم کو ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا، اور جہنم کے اندر سخت سے سخت سزا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی۔ اس سے داؤد علیہ السلام نے مستقل طور پر اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو میرے بیٹے، شیر اور سانپ کی صحبت اختیار کر لینا، یہ چلے گا، لیکن کبھی بھی عورت